पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की तहलका खेज़ रिपोर्ट और ग्रीन पंजाब, मरियम नवाज शरीफ साहबा का मंसूबा और एक वकील और बाकी सब मुखबर और इमरान खान न्याजी साहब जेल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे हैं या एक नई तहरीक का ऐलान वो करना चाहते हैं, कब होगी और पीटीआई के अहम रहनुमा आपस में दस्तो गिरबान। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं ग्रीन पंजाब का ही जिक्र करता हूं। यकीनी तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक मंसूबे का आगाज़ किया है। ग्रीन पंजाब और बंजर ज़मीन को भी उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पर ये सिंध हुकूमत की ही कापी है। उन्होंने अपने अंदाज में कुछ वहाँ से चीज़ें लेकर उन्होंने इस मंसूबे का आगाज़ किया है। यकीनी तौर पर ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है, उसको सराहना चाहिए। और सिंध के अंदर ऑलरेडी किसानों के लिए, हारियों के लिए सिंध हुकूमत बहुत काम कर रही है और पंजाब हुकूमत भी उसकी तकलीद करने की कोशिश करती है। जिस तरह पिछले सिंध हुकूमत ने ये हारी कार्ड वगैरह जारी किया था, फिर उसके बाद ये कुदरती आफात की वजह से जो फसलें वगैरह तबाह हो जाती हैं, तो उनकी जो है ना वो सरकारी सतह पर यानी कि सिंध हुकूमत ने उसकी जो है ना इंश्योरेंस, तमाम फसलों की इंश्योरेंस उन्होंने की है कि अगर किसान का यानी कि नुकसान ना हो। और किसान के हवाले से सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत एक बहुत ही जामे जामे मनसूबा रखती है। और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क के अंदर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना, उनको इनकरेज करना, उनको मुख्तलिफ जो है ना उनको इंसेंटिव्स वगैरह देना कि वो ज़राअत के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ फसलें वगैरह उगाएँ, तो ये अच्छा एहसन कदम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने दौर के अंदर ट्रैक्टर सब्सिडी की स्कीम शुरू की थी, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने खैर ख़त्म कर दिया गया था। और अब उनको ये रियलाइज़ होता है और उसकी कंपनसेशन के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी पंजाब के अंदर ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने एक तकरीब का आगाज़ किया, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब वो भी उसके अंदर मौजूद थे। और ये एक अच्छा पैगाम, अच्छा एक जेस्चर था जो उन्होंने दिया और जिसको पीटीआई ने ज़्यादा तनकीद बनाया। खैर तनकीद करना उनका हक है, तो उनसे ये हम हक छीन नहीं सकते। तो मगर ये कि बिलाशुबा ये एक मंसूबा पंजाब के किसानों के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है। और केपीके के अंदर भी इस तरह के मंसूबों की तकलीद करनी चाहिए। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने सिंध के मंसूबे की तकलीद की, उसी तरह उसी को मॉडल बनाकर पंजाब सिंध के अंदर जारी मंसूबों को और पंजाब के अंदर जारी मंसूबों को एक लाइन बनाकर उनको केपीके के अंदर भी उनको ये इनको एक्सपेंड करना चाहिए, उनको इसकी तकलीद करके उसके अंदर नए मंसूबे लॉन्च करने चाहिए। अब आ जाते हैं नईम उल हक साहब की बरसी के ऊपर। पीटीए के रहनुमा थे, पीटीए के चंद जो बानी रहनुमा थे उनके अंदर थे इमरान खान न्याज़ी साहब के बहुत क्लोज भी समझे जाते थे। उनकी खैर उनकी एक तभी मौत हुई, बीमार थे, बीमारी के बाद वो खालिक़ हकीकी से जा मिले। उस वक़्त इमरान खान न्याज़ी साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म थे। मैं नईम उल हक के साथ वाबस्ता जो फ्लोर नंबर 4 है उसकी तो मैं कोई कहानी, कोई किस्सा मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, क्योंकि वो बंदा इस दुनिया के अंदर नहीं है, मगर कहानियाँ उनके साथ वाबस्ता ज़रूर है। तो इमरान खान न्याज़ी साहब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त उनका इंतकाल हुआ, खालिक़ हकीकी से वो जा मिले। मगर इस वक़्त उनकी बरसी के ऊपर इमरान खान न्याज़ी साहब ने पैगाम दिया है कि हमारे बड़े साथी थे। यकीनी तौर पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, बहुत ही अच्छी बात है। मगर ये हमारा सवाल इमरान खान न्याज़ी साहब से ये है कि जब वो वज़ीर आज़म थे, तो अपने इस दरीना साथी के जनाज़े के अंदर क्या उन्होंने शिरकत की? क्या उनके घर वालों के साथ जाकर उनकी रहायशगाह के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक ऑनर होती है। और क्या जब किसी का कोई इस तरह कोई बंदा फ़ौत हो जाए, उसके घर जाकर आप अफ़सोस करें, तो क्या इमरान खान न्याज़ी साहब ने नईम उल हक की फैमिली के साथ उनके घर जाकर अफ़सोस किया? उसकी रस्म कुल या कोई भी जो तकरीब हुई उसके अंदर इमरान खान न्याज़ी साहब ने आज तक उन्होंने शिरकत की? अगर नहीं की तो ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये यकीनी तौर पर सवाल उठाना चाहिए कि उस वक़्त आपने इतनी बेहिस्सी का मुज़ाहरा क्यों किया? और अब जो है ना ये आप उनकी बरसी के ऊपर जो है ना आप ट्वीट क्यों दाग रहे हैं? तो ख़ैर ये उनका इंटरनल मसला है, मगर हम एक बाहर बैठकर जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन आप तक पहुँचाना ये भी हमारा काम है। अब इमरान खान न्याज़ी साहब के ऊपर जो है ना ये एक बहुत बड़ा
الزام بھی لگا، مگر اس سے پہلے پی ٹی اے کے اندر جو جاری جو کشمکش ہے، جو کھینچاتا نہیں ہے، وہ سڑکوں کے اوپر آ گئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، پرانی ہے۔ پہلے نیما خانم صاحبہ اور بشرا پنکی پیر نے عمران خان عزیز صاحب کی اہلیہ کے درمیان بھی اسی طرح سڑکوں کے اوپر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوتے رہے، میڈیا کے اوپر حملے ہوتے رہے، اور اس کے یقینی طور پر ذمہ دار کوئی اور نہیں، عمران خان عزیز صاحب اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور یہ بھی ایک حالیہ لڑائی ہوئی ہے جناب فواد چودھری صاحب کی اور عمران خان عزیز صاحب کا وکیل شعیب شاہین جیل کے باہر، وہ ان کو دستوں کے ربان ہوئے۔ فواد چودھری صاحب نے ان کو دھکے شکے بھی دیے اور کوئی سنمکی بھی ان کی ہوئی، جیسے وہ دور جا کر گرے بھی ہے۔ کہنی شاہد کوئی خاتون ہے، وہ بھی یہ واقعہ کو بتاتی ہیں کہ یہ بہت دور جا کر گرے، اور ان کے اوپر شعیب شاہین کے اوپر فواد چودھری نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے وہ وہاں پر رکے نہیں، وہ فرار ہو کر وہ جیل کے اندر چلے گئے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار گرفتاری کے ڈر سے وہ بھاگ کر، یعنی کہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے چلتی گاڑی سے اترے اور بھاگ کر جو ہے نا وہ کچہری کے اندر چلے گئے، اور عدالت کے اندر جا کر ان کو سانس بھی چڑھا ہوا تھا، کیونکہ ان کا تھوڑا سا ویٹ وغیرہ بھی زیادہ ہے، تو وہ ہانپتے ہوئے جناب عدالت کے اندر چلے گئے کہ یہاں پر وکلا ہوتے ہیں، یہاں سے مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی کام انہوں نے کیا کہ یہ شعیب شاہین کے ساتھ انہوں نے وائلنس کر کے، انہوں نے تشدد کر کے ان کے اوپر، وہ جیل کے اندر جو ہے نا یہ بھاگ کر چلے گئے۔ باہر آ کر پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عزیز صاحب نے یہ معاملات کو ڈیفیوز کر دیا۔ وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ شعیب شاہین صاحب جو ہے نا انہوں نے عمران خان عزیز صاحب کو کوٹ کر کے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فواد چودھری بھگوڑا ہے، کہ یہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ انہی کی بات کو انہوں نے آگے جو ہے نا بڑھایا۔ اور چونکہ عمران خان عزیز صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے وکلا، جتنے بھی ان کے وکلا ہیں، تو وہ وکالت کم کرتے ہیں، سیاست زیادہ کرتے ہیں۔ جیل سے جب آتے ہیں عمران خان عزیز صاحب سے ملاقات کر کے، تو عدالت کے اندر کیا ہوا یہ نہیں بتاتے، یہ بتاتے ہیں کہ جناب ان کے جو ہے نا سیاسی بیانات باہر جا کر جاگتے ہیں، حالانکہ وہ جیل کے اندر وہ گئے ہیں عمران خان عزیز صاحب کی وکالت کے لیے، نہ کہ ان کی سیاست کے لیے۔ تو جس کے اوپر شیر افضل مربع صاحب نے بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے بیان کے اندر، انہوں نے ویڈیو پیغام کے اندر، مختلف انہوں نے پروگراموں کے اندر انہوں نے بولا کہ عمران خان عزیز صاحب کانوں کے کچے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ عمران خان عزیز صاحب کے وکیل نہیں ہے، جنرل سیکرٹری وہ ہیں، تو وہ کس کی پراکسی ہیں، کس نے ان کو وہاں پر انڈکٹ کیا، اور پی ٹی اے کے جو اندر دیگر کر رہی ہوئی ہیں وہ کس کے کہنے پر ہوئی ہیں، یہ ہمیں بھی پتا۔ ان کا اشارہ جو ہے نا نیما خانم وغیرہ کی طرف تھا، میرا خیال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان عزیز صاحب یہ کانوں کے کچے ہیں، جو ان کے کانوں میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے وہ اسی طرح جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں اس چیز کا۔ عمران خان عزیز صاحب نے بھی متعدد بار اعتراف کیا، جس طرح یہ 35 پنکچر کی کہانی تھی، یا سیاستدان کو کرپٹ کہنے کی کہانی تھی، تو وہ بھی انہوں نے کسی کو بتایا، انہوں نے اپنی تحقیق نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عزیز صاحب کے ساتھ اگر 10 وکلا ملتے ہیں، تو 10 میں سے جناب جو ہے نا وہ ایک وکیل ہوتا ہے، باقی سارے مخبر ہوتے ہیں۔ اور عمران خان عزیز صاحب کے وہ کان بھی بھرتے ہیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا، بلکہ یہاں تک ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں کہ جو یوٹیوبر جو چاہے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ہیں، تو یہ مخبر وکلا جو ہے نا یہ ان کو خبریں بیچتے ہیں کہ بانی پی ٹی اے جو ہے نا یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، تو خبریں بیچ کر اس سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو اسی طرح پی ٹی اے عمران خان عزیز صاحب نے بھی اس وقت اگر ایک فیصل چودھری جو کہ ان کے وکیل ہیں، اور خبر جو ہے نا یہ سیاسی ہے کہ پی ٹی اے جو ہے نا رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد جو ہے نا یہ ایک بڑی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، اپوزیشن کا اتحاد وغیرہ بنا کر جو بھی خیر چلتی ہے، یہ نہیں چلتی ایک بات کی بات ہے۔ ماضی کے اندر تو ان کی تمام تحریکیں جو ہے نا یہ ناکام ہوئی ہیں، اور عمران خان عزیز صاحب نے کئی بار جو ہے نا یہ آخری کال دی ہے ان کو۔ تو انہوں نے، وہ ایک وکیل ہے، وکیل نے ایک سیاسی بیان انہوں نے باہر آ کر داغا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا ایک تحریک چلانے کا ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سیدھا اگر آپ کو اس کو جو ہے نا ترجمہ کیا جائے، اس کو ڈی کوڈ کیا جائے، تو اس کی ڈی کوڈیشن جو ہے نا یہ بنتی ہے کہ عمران خان عزیز صاحب نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے، پی ٹی آئی نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب جو ہے نا یہ عید یا عید کے بعد جو ہے نا یہ آنے والا کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصہ تک تو وہ جیل سے نہیں نکلے، کیونکہ جیل ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور یہ عید بھی ان کی جیل میں ہوگی، اور عید کے بعد کا ٹائم بھی ان کا جیل کے ہوگا۔ یہ کتنا ٹائم ہوگا یہ جو یہ تسلیم کریں گے، یہ ایک علیحدہ ہے۔ باقی جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہے۔
اب آ جاتے ہیں جناب اقوام متحدہ کے ایک تہلکہ خیز رپورٹ کی طرف دہشت گردی کے حوالے سے کس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کون کون سپورٹ کر رہا ہے اور افغانستان کے اس کے اندر رول کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ سے پہلے میں عمران خان نیزی یا پی ٹی آئی کا میں طالبان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ان کا کیا سٹینڈ رہا ہے۔ جب طالبان کی حکومت آئی اس وقت عمران خان نیزی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے جناب جو ہے نا وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے بولا کہ شکر ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی افغانستان کے اندر، افغانستان کے لوگوں نے ابھی حقیقی آزادی لی جب طالبان نے وہاں پر قبضہ کیا۔ پھر اسامہ بن لادن کو اسمبلی کے فلور کے اوپر انہوں نے شہید بولا کہ حالانکہ وہ دہشت گردی کے واقعہ کے اندر مارا گیا تھا، پاکستان کے اندر وہ مارا گیا تھا، تو انہوں نے اس کو وہ جو ہے نا وہ شہید گردانا۔ آج تک پی ٹی آئی نے کبھی بھی طالبان کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانا، اور ان کے لیے وہ سفیر کا رول بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے وہ سیاسی ایجنڈا کے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے چاہیے، اور طالبان بھی ان کو یہ کہتے رہے کہ عمران خان نیزی صاحب ہمارے سفیر ہیں۔ پھر اپنے دور حکومت کے اندر انہوں نے جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا یہ تقریباً 40-50 ہزار کے قریب طالبان جو ہے نا جو افغانستان کے اندر مفرور ہو چکے تھے، جن کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے آپریشن کر کے نکالا تھا، اس آپریشن کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 کے دور حکومت میں ہوا، جس کو کنٹینیو کیا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے۔ اسی پالیسی کو، دہشت گردوں کے خلاف پالیسی کو کنٹینیو کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب طالبان پاکستان سے فرار ہو کر جو ہے نا افغانستان کے اندر جا کر وہ پناہ گزین ہو گئے۔ تو عمران خان نیزی صاحب ان کو پاکستان کے اندر نہ صرف لے کر آئے بلکہ ان کا خون بہا بھی انہوں نے ادا کیا، اور جیلوں کے اندر سے انہوں نے ان دہشت گردوں کو رہائی بھی کی۔ اعتراف بھی یہ کرتے ہیں کہ ان جو ہے نا یہ 40-50 دہشت گردوں کے اندر تقریباً 7-8 ہزار مسلح دہشت گرد بھی تھے، جنہوں نے آ کر یہاں پر دوبارہ اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے ری آرگنائز کر کے انہوں نے حملے بھی کیے، اور کے پی کے اندر جو الیکشن ہے وہ بھی جو ہے نا یہ ان طالبان کا ہی نتیجہ ہے۔ اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں جب اس وقت عملاً ایک اور چیز، یعنی کہ عملاً اس وقت جو کے پی کے اندر حکومت ہے، پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل فیس ہے، مگر عملاً حکومت جو ہے نا وہ تحریک طالبان پاکستان کی ہے اس کے اندر۔ اور جب یہ ان دہشت گردوں کے خلاف جب ہماری سیکیورٹی ابھی ریسنٹلی انہوں نے آپریشن کرتے ان کا تعاقب کرتے ہوئے افغانستان کی حدود کے اندر بھی وہ گئے، اور ان کا وہاں پر بھی انہوں نے صفایا کیا، اور جس کی پی ٹی آئی نے جو ہے نا یہ مذمت کی۔ انہوں نے بولا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی ایجنسیز کو جا کر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، ان کے لیے پولیٹیکل ٹوائلٹس کھولنے چاہیے تھے۔ تو ان کا یعنی کہ یہ انکلائنڈ اس طرف ہے، جبکہ دوسری طرف یہ حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ابھی ریسنٹلی جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے، انہوں نے یہ اس رپورٹ کے اندر انکشاف کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی افغانستان حکومت ان کی ہر طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے۔ وہاں پر ان کے تربیتی مراکز بھی ہیں، وہ ٹرینڈ کر کے پاکستان کے اندر جو ہے نا دہشت گردی کے حملے کرواتے ہیں، اور ان کو ماہانہ جو ہے نا تقریباً $43,000 ان کو جو ہے نا ماہانہ ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے، جس کے اندر وہ اپنا خرچہ پانی بھی چلاتے ہیں، لاجسٹک بھی چلاتے ہیں۔ یہ تو ان کی ڈکلیئرڈ جو ریڈار کے اندر آئی ہے، یہ اتنی سپورٹ ہے۔ باقی اس کے علاوہ ان کو کتنی سپورٹ ملتی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا یہ مورخ بھی خاموش ہے، اور رپورٹ بھی اس کے بارے میں خاموش ہے، مگر یہ کہ یقینی طور پر یہ $43,000 ماہانہ نہیں ہوں گے، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا یہ رقم وہ طالبان کو دی جاتی ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر جاری دہشت گردی کے آپریشن کو جو ہے نا دوام بخشنے کے لیے، اس کو زیادہ اگریسولی آگے لے کر چلنے کے لیے۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے نا یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی، اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، جو کہ طالبان کو دہشت گردی کا واقعہ کی مذمت کرتے ہیں مگر ان دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتے، تو ان کو بھی یہ رپورٹ پڑھ کر اور اپنا نقطہ نظر جو ان کی سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر ان کو دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان، دہشت گردی سے پاک پاکستان میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ضرورت ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی سے پاک پاکستان ہم سب کو ملے۔ بہت بہت شکریہ۔